अस्सलाम वालेकुम। जश्न ईद मिलादुन नबी की आप सब लोगों को दिली मुबारकबाद मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। अभी जुलूस से घूम कर आए हैं। माशाल्लाह जुलूस में बहुत भीड़ है और अब मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ खाना खा लिया जाए। तो अब जो है थोड़ा सा हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर लेते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, क्या थे और क्या करते थे, उनकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये मैंने दुनिया पूरी कायनात उन्हीं के सदक़े में बनाई है, और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं दुनिया में नहीं बनाता तो मैं ये दुनिया बनाता ही नहीं। दुनिया उन्हीं के सदक़े में बनाई गई है और वो पहले नबी हैं और सबसे लास्ट भी वही हैं। मतलब दुनिया जब बनाने की सोची गई और जन्नत के अंदर जो सबसे पहला नाम लिखा गया था वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया था, और उसके बाद दुनिया बनाई गई। सबसे पहले बाबा आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया और उन्हीं की औलादों में सारे नबी आते रहे नीचे, और सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए। उनके बारे में ये बताया जाता है कि एक कोई ऐसे नबी हैं जिन्होंने खुदा को करीब से देखा है, बिल्कुल एक ही रहा है। वो कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने देखा है। हालांकि एक नबी के बारे में और जिक्र किया जाता है कि उन्होंने अल्लाह ताला को देखने का इल्तिजा रखी थी, पर वो पूरी तरीके से खुदा को नहीं देख पाए, क्योंकि खुदा एक नूर है, एक रोशनी है जिसे कोई भी नहीं सहन कर देख पाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा को देखा है। उनको मिराज पर ले जाया गया। कहते हैं कि हदीस शरीफ में लिखा हुआ है, एक बुर्क नाम का वो जो सवारी होती है उसे अल्लाह ताला ने भेजा और वो आए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने को चीर के उसको जमजम से धोया और फिर उसको सिल दिया, और वो लेके अल्लाह ताला के पास तशरीफ़ ले गए, जहाँ पे अल्लाह ताला के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेस टू फेस बात करी, और उन्होंने सातों आसमान देखे, जन्नत और दोजख देखी। हालांकि सब कुछ देख कर आए हो, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बयान करा, और हदीस शरीफों में उनके बयानात मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि जन्नत कैसी है और दोजख के हमारे गुनाहों की सज़ा मिलेगी और हमें दोजख मिल जाएगी, और जो अच्छे अमाल करेंगे उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करेगा। माशाल्लाह। तो जो हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में गुजार रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो आज हम नहीं होते, ये दुनिया भी नहीं होती, ना ज़मीन होती, ना आसमान होता, ना ये पहाड़ होते, मतलब कुछ भी नहीं होता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता है, हदीसों में है कि वो फजर की नमाज बाजमात पढ़ते थे, और उसके बाद वो लोगों से मिलते थे
ان کے سوال اور جوابوں کے سب مسئلے حل کرتے تھے، صحابہ وغیرہ سے ملتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اور اس کے بعد ایسے ہی فجر سے لے کے جوہر تک وہ اپنا دن گزارتے تھے۔ اس میں انہوں نے کاروبار بھی کیا ہے، بزنس بھی کیا ہے، خرید فروخت بھی کرتے تھے، بہت سارے کاروبار بھی کرے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں۔ ایسے ہی گزارتے تھے، اور پھر ظہر کا وقت جب ہو جاتا تھا تو ظہر کی نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ان کا وہی طریقہ تھا، صحابہ سے ملنا جلنا، ان کے مسئلوں کو حل کرنا۔ کچھ جنگیں بھی لڑی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا بھی آگے ذکر ہوگا، میں جیسے جیسے حدیثوں میں دیکھ لوں گا ویسے ویسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو لوگوں سے ملتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھر والوں کی بھی ہیلپ کیا کرتے تھے، مدد کرتے تھے، کہ گھر میں اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہے تو وہ خود کر لیا کرتے تھے، اس میں سلوک اچھا رکھتے تھے، رشتہ داروں میں ملنا جلنا، لوگوں کے بہت کام آنا۔ اسی طریقے سے وہ عصر تک دن گزارتے تھے، اور عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ مغرب کے انتظار کرتے تھے، اور مغرب کے بعد نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کری، اور لوگوں سے ملنا جلنا، پھر عشاء تک کھانا پینا۔ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ گھر کے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ عشاء کے بعد جلد سے جلد گھر پہ چلے جائیں، کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کیا، مطلب گھر سے باہر جانا رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ رات میں بھی تہجد کی نماز ادا کرتے تھے مسلسل، اور دعائیں وغیرہ کرتے تھے، عبادت گزاری میں پوری رات گزار دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے پوری زندگی انہوں نے گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معقول تھا کہ وہ نماز روزہ وغیرہ ادا کرتے تھے، حج بھی کیا ہے انہوں نے، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، جنگیں وغیرہ بھی لڑی ہیں، اور سارے بیانات کرے جاتے تھے کہ کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے ہنسنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، ساری تعلیم بتاتے تھے۔ اور قرآن بھی انہی کے اوپر نازل ہوا۔ بتاتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں، شاید 21 میں، کہیں 23 میں، کہیں 25 میں، کہیں 27 میں، کہیں 29 میں، اس طریقے کی کسی تاریخ میں قرآن شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی طریقے سے وہ اپنی حیات زندگی گزاری، انہوں نے 63 سال کی عمر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں کو پسند کرتے تھے، مطلب انہوں نے غریبی پسند کری ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ مجھے ایک وقت کھانا دے اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے کبھی بھی امیری پسند نہیں کری، غریبی بھی ہی زندگی گزاری، اور انہوں نے ایسے ہی اپنے پریوار کو گزارا۔ ماشاءاللہ ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ اگر سارے سمندر کا پانی لے کے پین کی شیاہی بنائی جائے اور ان کی تعریف وغیرہ سب اگر بیان کری جائے یا لکھی جائے پھر بھی بیان نہیں ہو پائی۔ عمر تو زیادہ نہیں تھی ان کی، 63 سال کی عمر رہی ہے، مگر انہوں نے حدیث، قرآن، اتنا علم لوگوں کو دیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو باقی رہی۔ ہر چیز کا بیان آپ کو قرآن یا حدیث میں ضرور مل جائے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا۔
ان کی زندگی کے بارے میں اور بہت کچھ ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں کام میں بھی مدد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں گھر میں اپنے پریوار کی سیوا میں بھی کام میں لگے رہتے تھے۔ کھانے پینے میں سادگی پسند تھی، جو اپلبدھ ہوتا تھا وہی کھاتے تھے۔ دکھاوے سے دور، عیش و آرام سے دور رہتے تھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے۔ ان کے بارے میں جتنا بتاؤں اتنا کم ہے۔ تھوڑا ہم قرآن کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ قرآن تفسیر کے ساتھ بھی تھوڑا سا بیان کر لیتے ہیں، کیونکہ میرا جو لائیو چلتا ہے اس میں قرآن شریف کی تفسیر کے ساتھ بھی میں قرآن ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ قرآن شریف بھی تھوڑا تھوڑا تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، اور میں بھی پڑھوں، اسی بہانے میرا بھی ہو جائے گا اور لوگ سنیں گے تھوڑا بہت، وہ بھی پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوئے ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں جب اہل جنت کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں انہیں وقفوں سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے، مگر لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملے تھے، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا وعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا ویقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں ہی کرتا ہے۔ تفسیر ہے، بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر ذلیل کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر و ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا ہے؟
اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے، مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہو اور حق پر ایمان لا چکے ہوں، لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہی آیتیں جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا ہے کہ حق بات ماننی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تفسیر ہے، عہد سے مراد اکثر مفسرین وہ عہد السطی لیا ہے جس کا ذکر سورۃ اعراف میں آنے والا ہے، وہی انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ یہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کیا، یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے۔ اس عہد کی ایک اور تصریح بھی ممکن ہے، اور وہ یہ کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ اس طرح کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیات میں باری تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ یعنی اگر ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری طرف سے یہ عہد پیمان ہے کہ تمہارے لیے ان کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے اور فرماداری اس کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر ہو تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا ہے، اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جس سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں اور جو ان پر فرض ہیں۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد یہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں اتارا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد
قائم ہوتی ہیں، لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ وَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ عَن تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تفسیر ہے، انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہیں، ان میں ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کروایا اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اس آیت سے فقہا نے یہ اصول بھی مستنبط کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، اور جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تفسیر ہے آیت نمبر 21 اور 22 میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی بنا پر کیا گیا تھا۔ اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے۔ آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے، اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی کروانے کی کوشش کرے۔ فرشتوں کے اس سوال کا منشا خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہو۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے، اور انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَرَادَهُمْ عَلَىٰ مَلَائِكَتِهِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تفسیر ہے ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم ہے، مثلا بھوک، پیاس، صحت اور بیماری وغیرہ۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں بابرقرار کرا دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔
قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ تفسیر ہے، بظاہر ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ اس صورت میں ان سے ان ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ جتانے کے لیے تھا کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی ہے جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھاتے وقت فرشتے موجود تھے، لیکن چونکہ ان میں ان باتوں کو سمجھنے یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ امتحان کے وقت جواب نہ دے سکے۔ اس صورت میں ان کے جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہیں اور اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ اور جو تم چھپاتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا علمی مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا، جو بعض پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ بعد میں تعظیم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تاکہ شرک کا کوئی شعبہ بھی پیدا نہ ہو۔ یہ سجدہ کروانا اس بات کا بھی مظاہرہ تھا کہ فرشتوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ان کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے مختصر کر دی جائیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ان کے صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط۔ اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتے کو دیا گیا تھا مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھی، لہٰذا ابلیس جو جنت میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی۔ لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں ایسا کیوں سجدہ کروں؟ قرآن کریم سورہ اعراف میں اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بگارنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور دوسرا سبق یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس کے حکم کو دل و جان سے بجا لائیں، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ جَنَّةً وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو یا فراخ کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ یہ تفسیر ہے۔ یہ کون سا درخت تھا؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، نہ اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اتنا جان لینا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں ایک درخت ایسا تھا جس کا پھل کھانے سے انہیں روک دیا گیا تھا۔ بعض روایت میں یہ کہ یہ گندم کا درخت تھا، بعض میں انگور کا ذکر ہے، مگر کوئی روایت ایسی نہیں جس پر پورا بھروسہ کیا جا سکے۔ فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَاهُمَا مما کان فیہا وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک
تمہارے لیے زمین پہ ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ تفسیر ہے یعنی شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بڑا مفید ہے کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اب چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ کو قوی مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے اب ممانعت باقی نہیں رہی۔ اس واقعے کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیں سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ۔ مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور ان کے اہلیہ کو جنت اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی اور زمین کا یہ قیام ایک معین مدت تک ہوگا جس میں کچھ دنیاوی فائدے اٹھانے کے لیے بعد سب کو بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ پیش ہونا ہوگا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ وَكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر ہے جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگیں، اس لیے زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دلوں کے حال سے بھی خوب واقف ہے اور رحیم اور کریم بھی ہے، ان کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے جو سورہ اعراف میں مذکور ہیں۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ من الخاسرین۔ آیت نمبر 23 یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں ہے بلکہ ہر وہ جملے جس میں اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے توبہ ممکن ہے۔ لیکن چونکہ یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں اس لیے الفاظ میں توبہ کرنے سے قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جیسا کہ پیچھے آیت 30 سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کو تکوینی مقصد بظاہر یہ تھا کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کے اصل منزل کیا ہے اور زمین پہ پہنچنے کے بعد اس منزل کے حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہوگا۔ چونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان امتیاز ہی یہ تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربوں سے گزارا جائے۔ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ غلطی در حقیقت اجتہادی غلطی تھی، یعنی سوچ کی یہ غلطی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو شیطان کے بہکانے سے ایک خاص وقت تک محدود سمجھ لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کا ہر گزر ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم چونکہ یہ قصور بھی ایک پیغمبر کے ساتھ یا انسان تھا، اس لیے اسے بعض آیات میں گناہ یا حکم عدلی سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر توبہ کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ساتھ ہی زیر نظر آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لی اور اس طرح عیسائی عقیدہ کی تردید فرما دی گئی، جس کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی سس میں داخل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہر بچے ماں کے پیٹ سے
गुनहगार पैदा होता है और उसके मुश्किल के हल के लिए अल्लाह ताला को अपना बेटा दुनिया में भेजकर उसे कुर्बान करना पड़ा ताकि वो सारी दुनिया के लिए कफ़ारा बन सके। कुरान करीम ने दो टूक अल्फाज में ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली थी, इसलिए न वो गुनाह बाकी रहा था न उसके औलाद आदम की तरफ मुंतकल होने का कोई सवाल है, क्योंकि अल्लाह ताला के कानून अदल में एक शख्स के गुनाह का बोझ दूसरे के सर पर नहीं डाला जा सकता। कुल नहबितु मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा वमन तबिआ हुदाया वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब भी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुँचे तो उसकी ताबेदारी करने वालों का पर कोई खौफ व गम नहीं। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल नार हुम फ़ीहा खालिदून। और जो इनकार करके हमारी आयतों को झुटलाएं वो जहन्नमी हैं और हमेशा उसी में रहेंगे। या बनी इसराईला सुरू नेमती लती अनमतु अलैकुम व औफू बिआहदी औफी आदिकुम अय्याया फरहबून। ए नबी, ए बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा और मुझ ही से डरो। तफसीर है, इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है। उनकी औलाद बनी इसराइल कहा जाता है। तमाम तर यहूदी और अक्सर ईसाई इस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। मदीना मुनव्वरा में यहूदियों की अच्छी खासी तादाद आबाद थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद न सिर्फ उनको इस्लाम की दावत दी थी बल्कि उनसे अमन का मुआहदा भी फरमाया था। लिहाजा इस मदनी सूरत में ज़ेर नज़र आयत से आयत नंबर 143 तक मुसलसल बनी इसराइल का तज़किरा है, जिसमें उन्हें इस्लाम की दावत दी गई और उनको नसीहत करने के साथ उनकी बदअनबानियों पर मुस्तनवा भी किया गया। शुरू में उनको याद दिलाया गया कि अल्लाह ताला ने उन पर कैसे कैसे इनामात फरमाए थे। उनका तकादा ये था कि वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होकर उस अहद को पूरा करते जो अल्लाह ताला ने उनसे लिया था कि वो तौरात पर ठीक ठीक अमल करेंगे और अल्लाह के भेजे हुए हर नबी पर ईमान लाएंगे। लेकिन उन्होंने तौरात पर अमल करने के बजाय उसकी मन माफ़ी तब्दीलियाँ शुरू कर दी और उसके अहकाम को बदल डाला। चूँकि इस तर्ज अमल की वजह ये भी थी कि हक़ को कबूल करने की सूरत में उन्हें अपने हम मज़हब लोगों का डर था। वो कहीं उनसे बदज़न न हो जाएं, इसलिए उन दो आयतों के आखिर में फरमाया गया कि मखलूक से डरने के बजाय उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह के सिवा किसी का खौफ दिल में नहीं रखना चाहिए। वामिनु बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा माकुम वला तकूनु अव्वला काफ़िरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समानन कलीला व इन या फत्तकून। और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई और उसके साथ तुम ही पहले काफिर न बनो और मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमतों पर ना फरोख्त करो और सिर्फ मुझ ही से डरो। तफसीर है, बनी इसराइल को याद दिलाया जा रहा है कि कुरान करीम वही दावत के कर आई है जो तौरात और इंजील की दावत थी और जिन आसमानी किताबों पर वो ईमान रखते हैं। कुरान करीम उन्हें झुटलाने के बजाय दो तरह से उनकी तस्दीक करता है। एक इस लिहाज से कि वो ये तस्लीम करता है कि ये किताबें अल्लाह ही की नाजिल की हुई थी और ये और बात है कि बाद के लोगों ने उनमें काफ़ी रद्द बदल कर डाला जिसकी हकीकत कुरान ने वाज़े फरमाई। और दूसरे कुरान उस हैसियत से उन किताबों की तस्दीक करता है कि उन किताबों में आखिरी नबी की तस्दीक आवरी की खुशपैनगी की गई थी। कुरान करीम ने उन्हें सच्चा कर दिखाया। उसका तकाजा ये था कि बनी इसराइल अरब के बुत परस्तों से पहले उस पर ईमान लाते, लेकिन हो ये रहा
کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام لا رہے ہیں اس رفتار سے یہودی ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور اس طرح گویا بنی اسرائیل قرآن کی تکذیب کرنے میں پیش ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم ہی سب سے پہلے ان کے منکر نہ بن جاؤ۔ بعض یہودیوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ رسبت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس کے احکام کو چھپا لیتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ۔ بلا تلبسوا حق بالباطل وتکتموا حق انتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط مت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا ہے۔ یہ تفسیر ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں سے فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس کی بات کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِیمٌ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہاری رب کی بڑی مہربانی تھی۔ تفسیر ہے، فرعون مصر کا بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے۔ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشین گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے یہ حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کیے گئے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا
اس کا مفصل واقعہ سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ اس واقعہ بھی مذکورہ والا 2 صورتوں میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ تفسیر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کود طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہوں نے تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ واقعات انشاءاللہ تفصیل سے بارہ اعراف اور سورۃ طٰہٰ میں آئیں گے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معززی عطا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، ہم اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہاری دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اور موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ تفسیر ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ واقعی اللہ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شروع میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرما کر تورات پر عمل کا حکم دیا، مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہ آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کے کڑکے نے انہیں اگھیرا اور بعض روایت کے مطابق مر گئے اور بعض روایت کے مطابق بے ہوش ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ اس واقعے کی تفصیل بھی انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گی۔ وَذَلْنَا
وطللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المنّا والسلویٰ کلوا من الطیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منّا سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جالوں پہ ظلم کرتے تھے۔ تفسیر ہے جیسا کہ سورہ مائدہ میں آئے گا، بنی اسرائیل نے جہاد کی ایک حکم کی نافرمانی کی تھی، جس کی پاداش میں انہیں سارائے سینا میں مقید کر دیا گیا تھا، لیکن اس سزا یابی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحرا میں چونکہ کوئی چھت ان کے سروں پر نہیں تھی، اس لیے ان کو دھوپ کی امازت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کیے رہتا تھا۔ اسی صحرا میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے من و سلوہ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی۔ بعض روایت کے مطابق من سے مراد ترخوین ہے جو اس علاقے میں افراد سے پیدا کر دی گئی تھی، اور سلوہ سے مراد بیٹری ہے جو بنی اسرائیل کی قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتی رہتی، اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو وہ بالکل مزاحمت نہیں کرتی تھیں۔ بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی بری طرح ناقدری کی اور اس طرح خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ قَرْيَةً وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو فراخت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے رہو، گزرو اور زبان سے حت کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ تفصیل ہے اسی صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلوہ سے بھی اکتا گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ آگے آیت نمبر 61 میں آ رہا ہے۔ اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی پوری کی گئی اور اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے، سامنے ایک شہر ہے، اس میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہوں، وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا ہو چاہو کھا سکو گے۔ لیکن ان ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا، شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر تو کیا جھکاتے، سینے تان تان کر داخل ہوئے اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی ان کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جس کا مقصد مسخرہ پن کے سوا کچھ نہ تھا۔ جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھایا گیا تھا وہ تھا اتّام، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ انہوں نے ایسے بدل کر جس لفظ کے نعرے لگائے تھے وہ تھا ہنتا، یعنی گندم۔ ماشاءاللہ آج ہم نے پہلے پارے کی کافی وہ پڑھ لی، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور تھوڑا تھوڑا قرآن شریف میں بھی پڑھ لیتا ہوں اور آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سنتے رہیں اور میری پیج کو فالو کرتے لیں، اس سے میرے جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ سب لوگوں کے سامنے موجود ہو جائے۔ السلام علیکم۔